अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने यूट्यूब चैनल पेस नेटवर्क के साथ नासिर जावेद। आज हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है लिबरलिज़म एंड न्यू लिबरलिज़म। आज हम इस पे बात करेंगे। ख़ास तौर पर आईआर के स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है और बड़ा यूज़फुल है। तो आइए ज़रा चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम तारीख़ में देखते हैं कि शख्सी आज़ादी यानी अफराद की शख्सी आज़ादी के बारे में आवाज़ें मिडल एजेस से पहले से उठती रही हैं। ख़ास तौर पर कारोबारी आज़ादी के बारे में, जो कि हमेशा लोगों के लिए एक मसला रहा है। लोगों का एक तबका इस बात पर यकीन रखता है कि जब तक कारोबारी आज़ादी हासिल नहीं होती, लोगों को उस वक्त तक मुआशी तरक्की मुमकिन नहीं है। यानी लोगों का एक ख़ास तबका इस बात पर यकीन रखता है कि जो कारोबारी आज़ादी है वो तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। कारोबारी शख्सी आज़ादी से मुराद इस तबके के नज़दीक कारोबार में हुकूमत की अदम मुदाखलत है। इनका ख्याल है कि मुआशी मामलात में हुकूमत की बेजा मुदाखलत और पाबंदियाँ कारोबार की वुसअत में बहुत बड़ी रुकावट हैं। जैसा कि क्या पैदा करना चाहिए, कैसे पैदा किया जाए, और जो है किन लोगों के लिए पैदा किया जाए, किस पैमाने पे पैदा किया जाए, वगैरह वगैरह। इसके अलावा जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मामलात भी हैं कि उस पर भी हुकूमत की पाबंदियाँ आयद होती हैं। तो ये तबका ये चाहता है कि हुकूमत इन मामलात में मुदाखलत ना करे। ऐसे ख्यालात रखने वाले तबके को हम लिबरल्स कहते हैं। आईआर की ज़बान में इन्हें लिबरल्स कहा जाता है। इनका ख्याल है कि कारोबारी आज़ादी और आज़ाद तिजारत न सिर्फ मुल्कों के दरमियान तल्लुकात को बेहतर बना सकती है, बल्कि कारोबार को वुसअत भी मिलेगी। कारोबार की इस वुसअत से गुर्बत में भी कमी लाई जा सकती है। इसके साथ साथ कल्चरल, पॉलिटिकल और रिलीजियस एक्सचेंज जो है वो मुख्तलिफ़ तहज़ीबों को करीब लाने का ज़रिया भी बन सकती है। जब सिविलाइजेशन एक दूसरे के करीब आएंगी तो यकीनन उनके दरमियान तल्लुकात बेहतर होंगे, उन्हें एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, और जिसका फ़ायदा ये होगा कि जंगों के इम्कानात कम से कम होंगे और अमन का रास्ता आसानी से मुयस्सर आ सकेगा। लिबरलिज़म एक पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन है जो कंप्लीट फ्रीडम, रूल ऑफ लॉ, जो है आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट और एक प्योर गवर्नमेंट सिस्टम, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पर यकीन रखता है। यानी उनके ख़्याल में ये सब चीज़ें जो हैं ये मुआशी तरक्की के लिए ज़रूरी हैं और दुनिया में अमन कायम करने के लिए। तो आइए ज़रा चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि लिबरलिज़म क्या है, न्यू लिबरलिज़म क्या है और इन दोनों में फ़र्क क्या है। पहले हम देखते हैं लिबरलिज़म को। लिबरलिज़म बेसिकली रिवॉल्व्स अराउंड 3 इंटर रिलेटेड प्रिंसिपल्स। 3 इंटर रिलेटेड प्रिंसिपल्स के राउंड ये रिवॉल्व करता है। उसमें नंबर 1 पे है रिजेक्शन ऑफ पावर पॉलिटिक्स। आज हम दुनिया में देखते हैं कि पावर पॉलिटिक्स हो रही है। हर मुल्क जो है वो ताकत हासिल करने के लिए दूसरे ममालिक की एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। यानी वो ये समझते हैं कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी मुआशी तरक्की वो दूसरों की मुआशी तबाही की सूरत में हो सकती है। अगर प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो यूक्रेन वार जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो अमेरिका ने यूरोप की इकोनॉमिक तबाही कर दी है, मुआशी तौर पर तबाही करके रख दी है। यानी अमेरिका ये समझता है कि यूरोप अगर तरक्की करेगा और यूरोप की अगर प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल होंगी तो इस सूरत में अमेरिका की प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल नहीं हो सकेंगी। और यही पिछले हम 1-2 साल में देख रहे थे कि चूँकि अमेरिका भी वही प्रोडक्ट बनाता है जो यूरोप बनाता है, और फिर
انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دونوں ایک جیسی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، لیکن چونکہ یورپ میں لیبر سستی ہے ایز کمپیئر ٹو امریکہ، تو یورپ میں کاسٹ آف پروڈکشن کم آتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی مارکیٹ میں پرائس بھی کم ہوتی ہے، اور جس کو امریکہ کمپیٹ نہیں کر سکتا تھا۔ اور یوکرائن جنگ میں یورپ کو جھونکنے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ بہت سے معاشی مسائل کا شکار ہو گیا، خاص طور پر انرجی کرائسس اس کو فیس جو کرنا پڑ رہے ہیں۔ روس کے گیس اور تیل روکنے کی صورت میں یورپ تباہی کے دہانے کھڑا ہوا ہے۔ تو ہم سینیریو دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے صرف اپنی اکانومی بچانے کے لیے یورپ کی اکانومی کو تباہ کیا، جبکہ جو لبرلز ہیں وہ اس قسم کے تصور کو نہیں مانتے، وہ ریجیکٹ کرتے ہیں اس پاور پولیٹکس کی تھیوری کو۔ نمبر 2 ہے، یہ پوچھتی ہے سیکورٹی کے بارے میں، جنگوں کے بارے میں، یعنی جنگوں کے خلاف ہے۔ وہ لبرلز یہ سمجھتے ہیں کہ جنگیں جو ہیں مسئلے کا حل نہیں ہوتے، جنگوں سے تباہی ہوتی ہے اور معیشت ایک مرتبہ پھر پیچھے چلی جاتی ہے، اور یہی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم پریزنٹ سینیریو میں پھر ایک دفعہ میں پھر آپ کو چند ممالک کی ایگزامپل دیتا ہوں۔ اگر آپ سیریا کو دیکھ لیں، اگر آپ عراق کو دیکھ لیں، یمن کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ آپ یہ یوکرائن کی جنگ کو دیکھ لیں، تو اس سے تباہی ہوئی ہے، فائدہ کوئی نہیں، اور دنیا کی معیشت اس سے نقصان میں چلی گئی ہے۔ آج فیول پرائسز اوپر جانے کی وجہ سے دنیا میں انفلیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے، جس سے پاورٹی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، ان امپلائمنٹ میں اضافہ ہوا ہے، انریسٹ بڑھا ہے۔ تو اس طرح جو لبرلز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنگیں نہیں ہونی چاہیے، جنگوں سے اوائڈ کیا جائے تاکہ اکنامک گروتھ کو پاسبل کیا جا سکے۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے میوچل بینیفٹس اینڈ انٹرنیشنل کوآپریشن۔ اب دنیا میں لبرل یہ سمجھتے ہیں دنیا میں بہت سے ممالک کے، بلکہ ایون سمجھ لیں کہ تمام ممالک کے کچھ انٹرسٹ کامن ہوتے ہیں۔ جیسے سمجھ لیں کہ ہر ملک چاہتا ہے کہ وہ معاشی ترقی کرے، ہر ملک چاہتا ہے کہ اس کی تعلیمی ترقی ہو، کلچرل ڈیولپمنٹ ہو، معیار زندگی بلند ہو، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہر ملک چاہتا ہے۔ تو اس لحاظ سے کچھ چیزیں جو ہیں نا پوری دنیا کے ممالک کے درمیان کامن ہیں۔ اب ان کامن چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے کوآپریشن کی ضرورت ہے۔ لبرلز اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جتنا ان ممالک کے درمیان کوآپریشن زیادہ ہوگا، اتنا ان ٹارگٹس کو آسانی کے ساتھ اچیو کیا جا سکے گا، اور اگر ان کے درمیان کانفلکٹ ہوگا، ان کے درمیان پاور پولیٹکس ہوگی، تو وہ یقیناً وہ ان ٹارگٹس کو انڈیویجولی اچیو نہیں کر سکتے، کیونکہ آج دنیا جو ہے وہ گلوبلائزیشن کی طرف بڑھ رہی ہے، تو ایک جو انٹر ڈیپینڈنس ہے ممالک پر وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس جو ڈیپینڈنس ہے اس کی وجہ سے ممالک ایک دوسرے سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو ایسی صورت میں جتنا زیادہ کوآپریشن ہوگا اتنا ترقی کا خواب آسانی سے پورا ہو سکے گا۔ لبرلز کے حامیوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حکومت افراد کے تحفظ کے لیے ضروری ہے، لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت بذات خود آزادی کے لیے خطرہ بھی ہے۔ یعنی حکومت، اگر آپ کوئی آرگنائزیشن بناتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں، تو اس کو پروٹیکشن کے لیے حکومت ضروری ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت بے جا مداخلت کر کے، بے جا پابندیاں عائد کر کے اس بزنس کی جو ایکسپینشن ہے اس کے لیے خطرہ بھی بنتی ہے۔ یہ لبرلز کا خیال ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس لبرلزم کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں، خصوصیات کیا ہیں۔ نمبر 1 ہے ایکویلٹی اینڈ انڈیویجول لبرٹی۔ اب پہلی جو کریکٹرسٹک ہے لبرلزم کی وہ ہے انڈیویجول لبرٹی اینڈ ایکویلٹی۔ یہ لبرلزم ایمفیسائز کرتا ہے کہ تمام لوگوں کو ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں، اور کمپلیٹ اکنامک فریڈم ہونی چاہیے کہ وہ جس طرح کا بزنس کرنا چاہتے ہیں، جیسے کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں۔ تو یہ پہلا جو کریکٹرسٹک ہے لبرلزم کا وہ ہے ایکویلٹی اینڈ انڈیویجول لبرٹی۔ سیکنڈ پہ ہے سپورٹنگ پرائیویٹ پراپرٹی اینڈ انڈیویجول رائٹس، یعنی جو لبرلزم ہے وہ سپورٹ کرتا ہے کہ آپ جو ہے پرائیویٹ پراپرٹی رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3 ہے سپورٹنگ دا آئیڈیا آف لمیٹڈ کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ، یعنی تیسری بات جو ہے کہ حکومت کا کردار محدود ہونا چاہیے۔ اگر ہم لبرلزم کی ایک ایگزامپل دیکھیں تو کسی حد تک USA میں آپ کو نظر آئے گی کہ وہاں پہ چونکہ کیپٹلزم ہے
تو کیپٹلزم میں حکومت کا رول جو ہے وہ کم سے کم ہے. لوگوں کو اب شخصی آزادی ہے, لوگوں کو اپنا کاروبار کرنے کی آزادی ہے. لبرلز اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ حکومت کا رول لمیٹڈ ہونا چاہیے. حکومت جو بزنس کے معاملات ہیں, جو کاروباری کمرشل معاملات ہیں, ان میں حکومت کا رول لمیٹڈ ہو اور انٹرفیرنس کم سے کم ہو. لاسٹ ون ہے نمبر 4, ریکگنائزنگ دا امپورٹنس آف ریلیٹڈ ویلیوز سچ ایز پلورلزم, ٹالریشن, اٹانومی, باڈیلی انٹیگریٹی اینڈ کانسینٹ. یعنی ان کے درمیان جو وہ زور دیتے ہیں پلورلزم پہ, ٹالریشن پہ, اٹانومی پہ اور باڈیلی انٹیگریٹی پہ اور کانسینٹ پہ. یعنی 4 کریکٹرسٹکس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے لبرلزم کی بیان کی ہیں. اب چلتے ہیں لبرلزم کی ٹائپس کی طرف. نمبر 1 ہے کلچرل لبرلزم. یہ وہ لبرلزم ہے جس میں افراد کو مذہبی, جنسی اور ذاتی آزادی حاصل ہوتی ہے. لبرلزم جو ہے وہ ایمفیسائز کرتا ہے, زور دیتا ہے کہ ہر شخص کو اپنی مذہب کو پریکٹس کرنے کا مکمل طور پر اختیار حاصل ہے. حکومت کو یا دوسرے مذاہب کو اس میں انٹرفیرنس نہیں کرنی چاہیے. ہر مذہب کے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے مذہبی روایات کے مطابق اپنی لائف کو پریکٹس کر سکتے ہیں. اور دوسری یہ ہے کہ جنسی طور پر بھی آزادی ہے. یعنی کلچرل لبرلزم میں آپ جنسی طور پر بھی آزاد ہیں. جس قسم کے آپ ریلیشن ایک دوسرے کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں. اور ذاتی آزادی بھی ہے, آپ فریلی موو کر سکتے ہیں. آپ جو ہے نا اسپیچ آف ایکسپریشن جو ہے آپ کی, وہ فریڈم ہے, آپ کو وہ کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ کلچرل لبرلزم ہے. دوسرا ہے پولیٹیکل لبرلزم. اس میں جو ہے بغیر کسی جنس, نسل اور معاشی رتبے کے ہر شخص کو اپنے رائے دہی کا برابر حق ہونا چاہیے. یعنی جیسے جمہوریت میں ہوتا ہے کہ نہ تو اس میں طبقاتی چیزیں دیکھی جاتی ہیں, نہ رنگ دیکھا جاتا ہے, نہ نسل, نہ ایجوکیشن, نہ اپر کلاس, نہ لوئر کلاس, سب کے ووٹ برابر ہوتے ہیں. تو لبرلسٹ جو ہیں وہ اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ تمام لوگوں کو اپنی رائے دینے کا بلا امتیاز, وداؤٹ انڈسکریمنیشن رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ووٹ کو کاسٹ کر سکیں. اس کے بعد نمبر 3 ہے سوشل لبرلزم. یہ افراد کو تعلیمی, معاشی اور دوسرے معاملات تک مساوی رسائی کا حق دیتا ہے. یعنی آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو اس معاشرے میں آپ کو تعلیم, معیشت اور جو دوسرے صحت وغیرہ کے معاملات ہیں اس میں برابر کے حقوق حاصل ہونے چاہیے, آزادی ہونی چاہیے. نمبر 4 پہ ہے اور لاسٹ پہ ہے کلاسیکل لبرلزم یا اکنامک لبرلزم. یہ لبرلزم بیسیکلی سرمایہ دارانہ نظام معیشت پر زور دیتا ہے, کیپٹلزم پر زور دیتا ہے, جیسا کہ امریکہ میں ہے. یعنی آپ کو آزادی حاصل ہے کہ آپ جو کاروبار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, آپ ذاتی جائیداد رکھ سکتے ہیں, آپ نے کیا پیدا کرنا ہے, کیسے پیدا کرنا ہے, کہاں بیچنا ہے, اس کی آپ کو کمپلیٹ فریڈم ہونی چاہیے. اور یہ کیپٹلزم آپ کو دیتا ہے. لہٰذا لبرلزم جو ہے وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام معیشت کو رائج کیا جائے. اب ہم آتے ہیں نیو لبرلزم کی طرف. بیسیکلی نیو لبرلزم جو ہے نا از اے ریوائزڈ ورژن آف لبرلزم. یعنی ہے تو وہی لبرلزم, جیسے وقت گزرا, دنیا نے ترقی کی, اس میں تبدیلیاں آئیں, وہ چینجز جو ہیں چاہے وہ ٹیکنالوجی کے میدان میں آئیں, چاہے وہ ایجوکیشن کے میدان میں آئیں, چاہے وہ بزنس فیلڈ میں آئیں, کسی بھی ٹرم میں آئیں, ان میں جو یہ ایوولوشن ہے اس کو ہم نیو لبرلزم کا نام دیتے ہیں. یہ 1960s میں یہ انٹروڈیوس ہوئی ٹرم, تو اس کے بعد سے آنورڈ اب ہم نیو لبرلزم کو لے کے چل رہے ہیں. اس میں جن باتوں کا زور دیا جاتا ہے ان میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اکنامک لبرلائزیشن. اس اکنامک لبرلائزیشن کے لیے جو سٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں ان میں پرائیویٹائزیشن ہے, اس کے بعد اسٹیریٹی ہے, اس کے بعد ڈی ریگولیشن ہے, اس کے بعد فری ٹریڈ ہے, اور منیمائزنگ دا گورنمنٹ رول ان اکنامک پالیسیز. یہ وہ 5 چیزیں ہیں جو اس نیو لبرلزم میں اڈاپٹ کی گئی ہیں. یعنی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اب یہ چیزیں ڈیمانڈ کی جا رہی ہیں کہ اگر آپ نیو لبرلزم کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں
تو یہ بڑی ضروری ہیں۔ اس کی دیکھتے ہیں ٹائپس کون سی ہیں۔ اس کی جو ایک ہی ٹائپ ہے وہ ہے کمرشل لبرلزم، یعنی جو نیو لبرلزم ہے اسے ہم کمرشل لبرلزم بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں چونکہ بات ہی اکنامی کی گئی ہے، بات ہی اکنامک لبرلائزیشن کی گئی ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ کمرشل لبرلزم ہے۔ اب یہ کمرشل لبرلزم ہے کیا؟ اس میں نمبر 1 ہے، یہ ایک اکنامک تھیوری ہے۔ یہ ایک اکنامک تھیوری ہے اور یہ کیا کرتی ہے؟ یہ ایمفیسائز کرتی ہے فری مارکیٹس اینڈ دا ریموول آف بیریئرز ٹو فلو آف ٹریڈ اینڈ کیپٹل ایز آ لوکوموٹیو فار پراسپیرٹی۔ وہ کہتے ہیں کہ فری ٹریڈ ہونی چاہیے، مارکیٹس فری ہونی چاہیے، بیریئرز جو اس میں آتے ہیں ٹریڈ میں ان کو ہٹا دینا چاہیے تاکہ دنیا میں پراسپیرٹی آ سکے۔ یعنی جب ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ ٹریڈ کرے گا، دوسرے ملک کی مارکیٹ تک اسے ایکسیس حاصل ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس طریقے سے ایک پراسپیرٹی آئے گی۔ دوسری جو ہے ان کی ہے وہ جو کمرشلزم کی بات آتی ہے وہ آتی ہے ریپبلکن لبرلزم۔ اس میں ریپبلکن جو لبرلزم ہے وہ بیسیکلی لبرل ڈیموکریسی پہ زور دیتا ہے اور اس میں میکسیمم اوائڈنس ہے جنگوں سے، لڑائیوں سے، وار اور فائٹ کو جو ہے وہ بالکل ڈس لائک کرتا ہے، اس کو نگیٹ کرتا ہے۔ یہ جو ریپبلکن لبرلزم ہے، کہتے ہیں کہ جنگیں یا جو وارز ہیں وہ الٹیمیٹلی ڈیزاسٹر کا باعث بنتی ہیں، ان سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے سوشیالوجیکل لبرلزم۔ یہ جو ہے یہ ایمفیسائز کرتا ہے ریلیشنز شپ بٹوین پیپل، گروپس اینڈ آرگنائزیشن ان ڈفرینٹ کنٹریز۔ دنیا میں بے شمار آرگنائزیشنز ہیں، اکنامک گروپس ہیں، لوگ ہیں، تو ان کا جو آپس میں انٹر ریلیشن ہے، یعنی ان کے درمیان جو ریلیشن شپس ہیں، جتنے سٹرانگ ہوں گے اتنی پراسپیرٹی زیادہ آئے گی۔ جتنے ان کے درمیان ریلیشنز جو ہے وہ بہتر ہوں گے، گڈ ہوں گے، اتنا ہی جو ہے ملک ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اور اکنامک پراسپیرٹی ہوگی، اور یہ بھی ایک لوکوموٹیو کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اور آخری اور نمبر 4 ہے لبرل انسٹیٹیوشنلزم، یعنی انسٹیٹیوشنز کے درمیان، یعنی دیکھا جائے تو کوآپریشن بٹوین اسٹیٹس، جو اسٹیٹس کے درمیان کوآپریشن ہے وہ کیا ہے؟ از فیزیبل اینڈ سسٹینیبل اینڈ دیٹ سچ کوآپریشن کین ریڈیوس کانفلکٹ اینڈ کمپٹیشن۔ جب یہ کانفلکٹ اور کمپٹیشن کو ریڈیوس کرے گا تو ڈیفینیٹلی ریلیشن شپس بہتر سے بہتر ہوں گے۔ تو یہ اس کی ہم ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں کہ 2008 اور 9 میں جو ہے جب اکنامک کرائسس آئے دنیا میں، تو اس کے بعد نیو لبرلزم کی امپورٹنس کا پتہ چلا، اور اس کے بعد جو ہے نا اس پر بڑا ایمفیسائز کیا جا رہا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے تاکہ دنیا سے جو اکنامک ڈسپیرٹی ہے، جو غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، جو ملکوں کے درمیان کانفلکٹس ہیں، ان کو کم سے کم کیا جا سکے۔ اب آتے ہیں ڈسکنٹینٹس آف لبرلزم، یعنی لبرلزم کے نقصانات کیا ہیں۔ اس میں پہلی جو چیز ہے وہ ہے نیگیٹو امپیکٹ آف فریڈم آف سپیچ۔ جب آپ کو فریڈم آف سپیچ ہوتی ہے تو بعض اوقات اس کے اثرات نیگیٹو بھی ہوتے ہیں، یعنی آپ کو آزادی ہے جو مرضی بولیں، چاہے آپ وولگر گفتگو کریں، چاہے آپ کسی کو بلیم دیں، چاہے آپ جو ہے انسٹیگیٹنگ قسم کی، اریٹیٹنگ قسم کی سپیچز دیں، تو آپ اپنی زبان سے فحش گوئی بھی کر سکتے ہیں، بہتان درازی بھی کر سکتے ہیں، اشتعال بھی دلا سکتے ہیں، اور یہ اس طریقے سے ماحول کو خراب کر سکتا ہے اور کانفلکٹ کو جنم دیتا ہے۔ نمبر 2 ہے پالیسی آف نو انٹرفیئرنس، یعنی حکومت جب پولیس انٹرفیئر نہیں کرے گی تو اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، خاص طور پر جو مزدور طبقہ ہے، جو ان کاروباری حضرات کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، فیکٹریوں میں کام کر رہا ہوتا ہے، آفیسز میں کام کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اس سے بہت متاثر ہوتا ہے، کیونکہ اگر حکومت اس میں انوالو نہیں ہوتی تو پھر وہ ان کاروباری طبقے کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ پھر چونکہ کمپٹیشن کی فضا بھی نہیں ہوتی، اور کمپٹیشن کی فضا کا نہ ہونا جو ہے مزید ان کی مناپلی کو مضبوط کر دیتا ہے، اور ایز اے ریزلٹ جو ہے وہ جو لیبر کلاس ہے اس کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارا نمبر 3 ہے سیکسول ویوارڈنس۔ جب آپ کو شخصی آزادی ہوگی، جب آپ کو جنسی آزادی ہوگی، تو پھر جو خاص طور پر جو ینگ جنریشن ہے وہ اس سے بری طرح متاثر ہوتی ہے۔
وہ جنسی بے روی کا شکار بھی ہو سکتی ہے، جس میں اسقاط حمل ہے، ضبط تولید ہے، شراب نوشی ہے۔ اس جیسی سماجی برائیاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں، اور یہ الٹیمیٹلی یہ جنریشن کو، یہ جو ینگ جنریشن اسپیشلی، اسے تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ تو یہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہے جو تیسرے نمبر پہ ہے۔ نمبر 4 لاسٹ ہے، ایمفیسائزز آن انڈیویجول لبرٹی۔ جب آپ کو شخصی آزادی حاصل ہوتی ہے تو پھر آپ جو مرضی کرتے پھریں، کہتے پھریں۔ ایک تو نیگیٹو امپیکٹ اس کا یہ ہوگا کہ آپ دوسروں کے ذاتی معاملات میں بھی مداخلت کرتے ہیں، الٹیمیٹلی جس سے کلیشز پیدا ہوتے ہیں، سوسائٹی میں انریسٹ پیدا ہوتا ہے، اور بعض اوقات لوگوں کی عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے۔